जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर प्रोग्राम खबर नशर के साथ हम हैं नुसरत जावेद के साथ। सब आज अहम खबर जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास, और उस इजलास में 6 नए जजेस की और 1 एक्टिंग जज की तैनाती की मंजूरी दी गई। साथ ही आज पाकिस्तान की कुछ सड़कों पर वकला भी निकले एक तहरीक की सूरत में। और मैंने वसीम मलिक साहब को दावत दी क्योंकि जुडिशल कमीशन का जो आज का इजलास था उसमें कुछ मेंबर्स ने बायकॉट भी किया, तो वो क्या स्टोरी थी और आज की कार्रवाई पे भी जरा हम बात कर लेंगे। वसीम भाई प्लीज अपडेट कीजिएगा कि आज बायकॉट किस किस ने किया और क्यों किया और कार्रवाई कैसे रही आज की। देखिए बिल्कुल जैसे आपने फरमाया कि इस्लामाबाद में आज के रोज़ वकला का एक एहतजाज भी था, वो इसी तनाजुर में था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज के रोज़ बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती होनी थी और उस सिलसिले में इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस, उनकी जानिब से भी खतूत लिखे जा चुके थे। तो इजलास जो है वो दिन 2 सवा 2 बजे के दरमियान शुरू होता है और इजलास के तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद एक खबर सामने आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं, जिनमें एक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो इजलास का बायकॉट कर देते हैं। जिसके बाद कुछ देर बाद ही जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके 2 रुकन हैं जुडिशल कमीशन में, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौर अली खान, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस इजलास से उठकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में आ जाते हैं। जिसके बाद वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 2 जजेस की जानिब से इजलास का जो बायकॉट है वो किया गया है और हमने उन 2 सीनियर जजेस के मौक़िफ़ को दुरुस्त जानते हुए इजलास का बायकॉट किया है। माजरा ये है कि चूंकि 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 हुई, हाई कोर्ट 5 मुल्क की उसमें एडिशनल जजेस की तैनाती हुई और अब तक 39 एडिशनल जजेस जो हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में तैनात किए जा चुके हैं। तो उसी ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की तैनाती है, ये पहली मरतबा इजलास बुलाया गया था। तो जो गुज़श्ता जुम्मे का रोज़ गुजरा है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 सीनियर जजेस थे, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला, उनकी जानिब से एक खत लिखा गया था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को और उसमें यह मुतालबा किया गया था कि चूंकि 26वीं आईनी तरमीम में उन जजेस ने खत में ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि आम आवाम में यह तासुर जा रहा है कि कोर्ट पैकिंग का अमल जो है वो पाकिस्तान की अदलिया में किया जा रहा है, लिहाजा जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता, उस पर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी जाती और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का तनाजा है जजेस के ट्रांसफर के बाद वो हल नहीं हो जाता, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो मौखर किया जाए। फिर हमने देखा था कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात के एक रुकन थे जुडिशल कमीशन के, बैरिस्टर अली जफर, उनकी जानिब से भी गुज़श्ता रोज एक खत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम लिखा गया था और उसमें भी इसी तरह के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया गया था। तो इन 4 जो जुडिशल कमीशन के मौजूद अभी वसीम मेरे प्यारे भाई, देखो जो आप जो रिपोर्ट कर रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है कि खतूत के ये सिलसिले जारी थे, लेकिन आप अच्छी तरह समझते हैं जब मामलात इतने संजीदा, इतने हसास और इतने नाजुक हो चुके हों तो महज खत लिखने से मसाइल हल नहीं होते। तो वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जब तक ये जो खतूत लिखे गए हैं इन मामले पे साथ खड़ी नहीं होती उन जजेस के जिन्होंने मंदरजा झेल जो आपने बयान किए हैं, एतराज़ात उठाए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वकला एक्टिव हुए लेकिन इनका वो जोश व जज्बा और वो तादाद नजर नहीं आई जो अमूमन हम वकला तहरीक में देखा करते थे। उसकी क्या वजह है? देखिए, बुनियादी वजह इसकी वकला की तकसीम है। माजी में हमारे पास जो एक सबसे बड़ी मिसाल है वो वकला तहरीक की, उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जो सूबाई बार्स थी उनके वकला हमें मुतहद नजर आते थे। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, पाकिस्तान बार कौंसल हो, चारों सूबाई बार कौंसल्स हों, वो इस इजलास के ना सिर्फ खिलाफ थी बल्कि गुज़श्ता रोज उन्होंने इस आज के रोज के एहतजाज की मुखालफत में, इसकी मजम्मत में अपना बयान जारी किया। जी हाँ, उन्होंने इसकी मजम्मत में अपना बयान जारी किया और उसमें सैर फहरिस्त जो थी वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल थी। तो जो आज वकला हमें ग्राउंड पर नजर आए, इसमें बड़े नाम तो जरूर हैं मगर कोई वकला की बड़ी बार, इसमें नुमाइंदा बार हमें नजर नहीं आती। आज के एहतजाज में कराची से वकला आए, जो कराची बार कौंसिल है उसकी जानिब से। आज के एहतजाज में हमें लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला नजर आए,
آج کے احتجاج میں ہمیں بڑے نام جیسا کہ نہیں حامد خان وسیم، ہوں. نصرت صاحب کا سوال بڑا اسپیسیفک تھا بھائی. آپ نے کہا نمائندگی ہوئی لیکن کم. نصرت صاحب پوچھ رہے کم، یہ کم کیوں تھی؟ نمبر وہ بتا رہا ہے نا کہ آپس میں ڈویژن، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں وسیم یہی کہہ انہوں رہا نے کہا ہے. کہ سب متفق ہیں، سب اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، یہ وسیم نے کہا ہے. نہیں، وسیم یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مذمت کی ہے جو احتجاج کر رہے ہیں. اچھا احتجاج کی مذمت کی آپ نے؟ احتجاج کرنے اچھا سوری، میں سمجھا کہ جوڈیشل کمیشن کی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ہاں، جو آج کے روز احتجاج ہوا اس کی مذمت کی. تو اس میں جو بڑے نام آج ہمیں سامنے آئے تو وہ 2007 8 یا 9 کی جو ایک وکلا تحریک تھی اس میں جیسے منیر ملک صاحب تھے، وہ بھی آج کے روز احتجاج میں تھے. حامد خان صاحب تھے، جو اعتزاز احسن صاحب ہیں وہ تھے. لاہور سے ربیہ باجوہ ہیں، جو کراچی ہے وہاں سے جو بیرسٹر صلاح الدین ہیں. علی احمد کرد ایک بڑا نام ہے، وہ موجود تھے. اور کچھ سابق سپریم کورٹ بار کے صدور جو ہیں وہ بھی موجود تھے. تو کوئی بہت بڑی تعداد میں یہ وکلا نہیں تھے لیکن پروٹیسٹ انہوں نے ضرور. یہ بتائیے کہ مقامی پولیس اور انتظامیہ کا وکلا کے ساتھ کیا رویہ رہا؟ کیا آپ کو بہت وسیع پیمانے پر رکاوٹیں ڈالتے نظر آئے یا زیادہ یعنی کہ تڑی چھڑی لگانے پر ہی زور دیا؟ دیکھیے، اگر میں اس کی مثال ایسے دوں کہ میں روز سپریم کورٹ آف پاکستان جب جاتا ہوں تو عموماً ایک آدھ کو سیکیورٹی کی چیک پوسٹ ہوتی ہے. سپریم کورٹ میں انٹری کے وقت آپ کو اپنا آئیڈینٹی شو کرنا پڑتا ہے کہ آپ صحافی ہیں، آپ کو جانے دیا جاتا ہے. آج مجھے اسی طرح کی 7 سے 8 جگہوں پر رکاوٹیں نظر آئیں جہاں سیکیورٹی کی بھاری نفری تعینات تھی. شروع یہ ہو رہی تھی رکاوٹیں، ریڈ زون کے خارجی اور داخلی راستے 5 سے 6 ہیں جن میں سے صرف ایک مارگلا ایونیو کا جو داخلی راستہ تھا وہ کھلا تھا. وہاں پر میلوں گاڑی کی لمبے قطاریں تھیں. مجھے خود سپریم کورٹ پہنچنے میں 2 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ لگا کیونکہ وہاں پر پاکستان سیکریٹریٹ، سرکاری ملازمین وہ بڑی تعداد میں جاتے ہیں تو انہیں خاصی مشکل کا صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ایک رکاوٹ جو تھی وہ تو ریڈ زون کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پر تھی. دوسرا، سپریم کورٹ کے باہر بڑی تعداد میں سیکیورٹی تھی. پھر سپریم کورٹ کے احاطے میں اندر پہنچنے کے لیے بھی آپ کو 2 سے 3 سیکیورٹی کی جو لیئرز ہیں ان کو عبور کر کے وہاں جانا ہوتا تھا. تو ہمیں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات دیکھنے کو ملے. یہی وجہ تھی کہ جو وکلا کی زیادہ بڑی تعداد تھی، جس میں اگر رفلی آئیڈیا لگایا جائے تو بہت بڑی تعداد نہیں لیکن 300 سے 400 کے قریب یہ جو وکلا تھے یہ ریڈ زون کے باہر تھے. یہ کبھی نادرا گیٹ سے انٹر ہونے کی کوشش کرتے تھے، کبھی سرینا چوک سے انٹر ہونے کی کوشش کرتے تھے. بالآخر جب یہ ناکام ہوئے متعدد کوششوں کے تو پھر یہ ڈی چوک. لیکن انہیں روکنے کے لیے آنسو گیس یا لاٹھی چارج وغیرہ تو نہیں ہوا؟ 2 سے 3 جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ پولیس کے مابین ان کی جھڑپیں ضرور ہوئیں، ہاتھا پائی بھی ہوئی، لیکن باقاعدہ کوئی اگر آنسو گیس کی شیلنگ ہو یا پھر آغاز بھی ہو سکتا گرفتاری ہے، ہو وہ نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے وسیم، میں جوڈیشل کمیشن پہ ایک آدھ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو 8 ججز تعینات ہونے تھے، 6 ہوئے. پھر یہ ایکٹنگ جج ایک کو تعینات کیا گیا معزز جج کو. تو یہ ایکٹنگ کیوں کیا گیا اور 6 کیوں ہوئے، 8 کیوں نہیں ہوئے؟ دوسرا آپ نے وہ بھی بتانا کہ جو بائیک آؤٹ ہوا ہے اس کا کوئی امپیکٹ فیل ہوا، اندر کی خبر کیا ہے؟ دیکھیے، اطلاعات تو یہ ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں بھی کافی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی، کافی تلخی وہاں پر بھی نظر آئی. بیچ بچاؤ بھی کروایا گیا. جب اجلاس سے بائیکاٹ کیا جا رہا تھا تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر خاصے برہم بھی نظر آئے. مگر اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جو 6 ججز آج کے روز لگائے گئے ہیں، 8 ججز کی تعیناتی تھی تو لاہور ہائی کورٹ سے کوئی جج ایلیویٹ نہیں کیا گیا سپریم کورٹ میں. اس معاملے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اختلاف تھا جس کی وجہ سے وہ معاملہ فی الحال آج کے روز کے لیے ڈیفر کر دیا گیا ہے. وہ پھر کبھی وہ اجلاس بلایا جائے گا اور اس کے اوپر تعیناتیاں کی جائیں گی. جس سلسلے میں 2 نام جو ہیں وہ کم تعینات کیے گئے، 6 نام آئے جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ سے. لیکن اس وقت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، وہ تو چھوڑو نا، لیکن ایک اس سے پہلے ایسی کوئی نظیر ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے ایکٹنگ جو ہیں وہ جج لگائے گئے ہوں؟ ایسا کبھی ہوا ہے ماضی میں ہماری عدالتی تاریخ میں؟ جب ہم ماضی کی اپنی عدالتی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک جو ٹرم ہے ایڈ ہاک جج کی سپریم کورٹ میں وہ تو نظر آتی ہے. ایڈ ہاک جج ماضی میں بھی لگائے جاتے رہے ہیں، لیکن یہاں جو ایک ایکٹنگ یعنی کہ عارضی جج کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی مثال نہیں ملتی. تو ایکٹنگ جج تاریخ میں پہلی دفعہ ہے. ایکٹنگ اور ایڈ ہاک میں فرق ہوتا ہے وسیم؟ جی ہاں. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ایکٹنگ کی ٹرمز کے تحت یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی آنریبل جج کو ایلیویٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ.
جی ہاں بالکل، ہماری اطلاعات اور ہم نے اس کا ماضی میں بھی جائزہ لیا تو کوئی ہمیں جو مثال ہے اس طرح کی وہ نہیں ملتی. اور اس میں ہوا یہ کہ جو ایڈ ہاک جج اور ایکٹنگ جج، ایڈ ہاک جج جو ہوتا ہے اس کی آئین میں ایک ٹرم ہوتی ہے کہ یعنی آپ سپریم کورٹ میں کسی جج کو 1 سال کے دورانیے 2 سال کے دورانیے کے لیے ایڈ ہاک جج تعینات کر رہے ہیں. ایکٹنگ جج کے لیے کوئی آئینی مدت مقرر نہیں ہے. اور ایکٹنگ جج آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز لگائے جاتے ہیں، پھر ان کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے، پھر ان کو مستقل کیا جاتا ہے. تو اس مرتبہ سپریم کورٹ میں بھی یہ ہمیں معاملہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے کہ جو جسٹس گل حسن اورنگزیب ہیں ان کی جو تعیناتی ہے وہ بظاہر اطلاعات ہماری یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی ٹیکس کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کو نپٹانے کے لیے جسٹس گل حسن اورنگزیب کی خدمات لی گئی ہیں. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی یہ نامنی تھے اور صدر مملکت جو ہیں وہ اس کی حتمی منظوری دیتے ہیں. اس کی کوئی مدت نہیں ہوتی، مستقبل میں جا کر انہیں مستقل جج بھی تعینات کیا جا سکتا ہے، مستقبل میں جا کر انہیں واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی نامنی اور پھر صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت اس کی منظوری دیں گے. جی بہت بہت آپ کا شکریہ بھائی، آپ نے مجھے اپڈیٹ کر دیا. اب مسئلہ جو ہے وہ سے ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں وکلا تحریک پہ بڑا پر امید بیٹھا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ دیکھیں نا آپ، تاریخ کے آپ طالب علم ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، آپ کے طالب علم تو خود لکھی ہے آپ نے. اس ملک میں وکلا کی تحریک نے مشرف جیسے طاقتور صدر کو مجبور کر دیا صدارتی عہدہ اور برتی اتارنے. میں سر اس کے ایک ایک لفظ کا، ایک ایک لمحے کا گواہ ہوں. اور اتفاق ایسا ہے کہ اس تحریک کے جو ڈرائیور بنے تھے اعتزاز احسن، سر جب یہ خبر آئی تھی تو اس وقت میں لاہور میں ان کی رہائش کا زمان پر داخل ہوا تھا ان کا انٹرویو کرنے کے لیے. اچھا اوکے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ الیکشن قریب تھے تو میں ایک پروگرام تیار کر رہا تھا کہ الیکشنز کے قریب جو ہے حلقوں کی کیا صورتحال ہوگی. تو چونکہ مجھے سب سے زیادہ کمفرٹ کا لیول جو تھا وہ ظاہر ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ اتنا پرانا تعلق تھا. تو وہاں جب میں پہنچا تو بھابھی جو ہیں وہ باہر جا رہی تھی گاڑی میں سے، تو وہ بہت اداس تھیں اور انہوں نے بڑے مغموم چہرے سے مجھے کہا کہ آج مجھے بہت شرم آئی ہے. میں کیا ہوا؟ کیونکہ میں ہوٹل سے اٹھ کے سیدھا وہاں چلا گیا تھا اور میں نے ٹی وی نہیں لگایا تھا. کہنے لگی تو دیکھا نہیں ٹی وی؟ وہ تو میں نے کہا نہیں میں کیوں آیا جی، یہ وہ تو میں نے ان سے شرمندہ ہوا. میں کہا نہیں یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اور پھر دوسرے دن میرے ساتھ سارا انہوں نے پروگرام کیا ہے اعتزاز صاحب نے، تو وہ آ گئے تھے یہاں پہ اور پھر وہ ڈرائیور بن گئے. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے. اب اس پوری کوریج جو ہے ہم نے کی، اس وقت ویسے بھی گنتی کے 3-4 تو ٹیلی ویژن ہوتے تھے، گنتی کے 3-4 اینکر ہوا کرتے تھے اور بین ہوئے بھائی. سب سے آخر میں جس شخص کو اسکرین پر آنے کی اجازت ملی تھی وہ یہ بد نصیب تھا جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی پلس لگایا تھا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے ہی وہ صاحب بحال ہوتے ہیں تو ہمیں خواب یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ بحال ہوں گے تو ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اور ریاست نے بجائے ماں کے جیسی ہونے کی یہ کیا کہ انہوں نے عدلیہ کو اپنا لے پالک بنا لیا. اور جس کی چھٹی کرنی ہے وہ بسم اللہ آ جاؤ جی. وزیر اعظم بہرحال یار اگر ہم واقعتاً آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو بھائی اس ملک کا آئین کے اعتبار سے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ تو وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم ہے. اور وزیر اعظم کو یوں چٹکی بجاتے ہوئے کہ تم خط لکھو ایک غیر ملکی کو سوئس والوں کو اور ان سے یہ پوچھو کہ پاکستان کے منتخب صدر کے، میں کہتا ہوں کہ ہوں گے پیسے، لیکن یار کیسے پاکستان کا ایک منتخب صدر اپنے ہی ملک کے، اس سے بڑا کوئی اشتہار ملک کے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو جناب یوں برطرف جیسے تم گھریلو ملازم کو کر دیتے ہو. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو کوئی اپیل ہی نہیں. اس کے بعد جب فوج کو کون گھیر کر لایا سیاست میں؟ یہ ثاقب نثار ہے بھائی انہی کا کوٹ تھا نا. جب یہ حیف ہے اس قوم میں کہتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ اس کی نواز شریف کی جو ہے جائیدادیں وہ پناما شناما کے لیے ISI اور MI تحقیق کرے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا سر ایسے کبھی نہیں کہ سپریم کورٹ نے حکم کیا ہو.
نہیں ہو سکتا، ہوا وہ بہت جی آئی ٹی. او بھائی وزیر اعظم کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف یہ حکم، بھائی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس کے لیے بھی سیشن جج سے آپ نے ایک کراس کیا، آپ نے ہائی کورٹ میں براہ راست چلا اس کو دیا، ٹرائل کورٹ بنا لیا، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ نے اپیل کی گنجائش تو رکھی، یہاں کوئی نہیں رکھی. اس کے بعد یہ عدلیات نہیں، یہ عدلیات ثاقب نثار کے جو وہ ہے نا لانے والے، وہ خود نواز شریف صاحب ہیں. یار پھر کوئی بات، میں یعنی کہ نواز شریف ہو نہیں، یا میں عبد الکریم ہو یا یار عمران خان ہو، میری جان چھوڑو، مجھے بتاؤ، میں ایک پاکستانی کے طور پر میں ایک عام شہری ہوں پاکستان کا، مجھے 4 معزز یا 2 معزز ججز وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ججز جو ہیں یہ آپ کو انصاف نہیں دے پا رہے، یا یہ عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، مکمل انصاف نہیں مل پا. مکمل انصاف نہیں مل پا رہا. بھائی میں نے تو اوتھ نہیں لیا ہوا نا مکمل انصاف فراہم کرنے کا، آپ نے لے رکھا ہے، تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے اس کرسی پہ؟ اس لیے تو اٹھ گئے. نہیں اٹھ گئے اس اجلاس سے. ہاں مطلب چلو، نہ یہ بات مت کرو. بات اس وقت اگر تحریک کامیاب ہوئی تھی تو تمہیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ افتخار چودھری ساتھ بیٹھتے تھے. ہاں تو آہستہ آہستہ زور پکڑتا ہے نا. آہستہ آہستہ کیسے زور آج پکڑا؟ 200 وکلا تھے، کل یہ 2000 ہوں گے، او بھائی پرسوں اس 20,000 وقت ہوں گے. نہیں ہوں گے جب تک آنریبل جج اگر یہ کہتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب لیڈ کریں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر میں عدنان حیدر کو، نصرت جاوید کو ایک عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے انصاف فراہم نہیں کر سکتا تو میں معافی چاہتا ہوں جان کی امان پاتے ہوئے. آپ اس حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو آپ نے اٹھا رکھا ہے. آپ جب تک اپنا عہدہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عہدہ چھوڑ کے آئین کہیں گے جی ہم کہ آئین کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، آئین میں ایسی ترامیم ڈال دی گئی ہیں جس میں اے پاکستانیوں، اے غریب شہریوں، اے بے بس رعایا، ہم تمہیں انصاف فراہم نہیں کر سکتے. آپ یہ کریں شاک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا نہیں یہ تو تسی حال داستان ہے بھائی. کیا؟ نہیں تو یہ کیا شاک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا؟ مجھے تو لگتا ہے حکومت وقت یہی چاہتی ہے جس خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں، کچھ سے بہانے میں بھائی اب میں حکومت وقت کا مجھے ڈاؤٹ سب سے زیادہ ذلت تو ہمیں ہے. اس وقت جتنی زیادہ انصاف کی ہمیں ضرورت ہے، ہم صحافیوں کو کسی کو بھی نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہو تم؟ صبح جو ہمارے گلے جا رہے ہیں انصاف اور تم ناکام ہو کے واپس آؤ گے. یار آپ بد دعا کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے اسی لیے تو پٹیشن لگی نا، پٹیشن لگی. میں نے دیکھو بھائی میرے بس میں جتنی مجھے احتجاج ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی پیکا ایکٹ کے تحت میرے خلاف کارروائی ہوگی تو میں اپنی ضمانت کی درخواست بھی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، میں تو اپنی اس پوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ آپ کا سٹانس ہے، لیکن وہ آپ کا اپنا سٹانس، میں آپ کے سٹانس کی عزت کرتا ہوں. میں یہ ہم نہیں جہاں کہتا قانون کا قتل ہو رہا ہے اس کے لیے بھائی میں آپ کی مذمت نہیں کر رہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اپنی سوچ، میرا یہ انفرادی حق ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. میں اگر کل کو اس کی وجہ سے پکڑا جاؤں تو میں اپنے کتنے بڑے حق کو قربان کرنے کا میں وعدہ آج سے کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیل بھی اپلائی نہیں کروں گا. And I'll face the consequences. تو مقصد یہ ہے، اس طرف اگر اس معاملے کو سنجیدہ بنانا ہے تو سنجیدہ تو اسی صورت بنے گا کہ 2 یا 3 عزت مآب جج صاحبان جو ہیں وہ یہ کہیں کہ بھائی مجھے آئین یہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو. اب کیا یہ پہلی مرتبہ ریاست کی غلام ہو کے بیٹھی ہے؟ جب وہ بچوگا جب پا کے ڈیم بنا رہا سی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ ڈیم بنائے گا؟ تو ہم نے اپنی تذلیل خود کی نا. کس نے کی؟ ہم نے خود کی. ہم نے نہیں کی. وہی ثاقب نثار لوگوں نے نا، ان کی اصل تو سپریم کورٹ کا انہوں نے رکھنا تھا. میں اس قوم پہ وہ کہتے ہیں جی آیا تھا یہ. اچھا اس کے بعد پھر ہم خیال ججوں کا تصور میں نے اور تم نے دیا ہے. انہوں نے دیا. انہوں نے خط لکھ کے ایک دوسرے کو دیا نا. تو آپ پاکستان کے لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستانیوں یہاں تو نہ آئین ہے نہ انصاف ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور اس کے خلاف لڑنے کے لیے میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں نا. مجھے تو انصاف چاہیے نا. تو آپ بھی ذرا تھوڑی سی قربانی دیں نا. وہ انڈیکیٹ تو کر رہے ہیں نا چیزیں.
بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ایسے ہاں وہ ہے۔ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہے تو پانی ٹھیک ہے ذرا پانی مطلب وہ ٹھیک ہے جی۔ اب تو یہ دیکھیں نا وکلا کے کندھے پہ بھار ہے کہ وہ نکلے باہر، اب کوئی بار یا تو باقاعدہ کوئی کار نکلے، وکلا کا تو سن لیا نا، وسیم جو ہے اس نے کتنی آپ بلکہ آپ اس خوش گمانی میں مبتلا ہو گئے کہ جی مذمت وغیرہ، میں کہ نہیں بابو وہ تو ان وکلا کی مذمت کر رہے ہیں جو آج سڑکوں پہ نکلے ہوئے اللہ تھے۔ خیر کرے آپ کا۔ تو 4 تو ہماری ہائی کورٹس کی بار ایسوسیشن ہو گئی، ایک سپریم کورٹ کی، ایک پاکستان بار یار کونسل، تو کیا تو یہ ایسا وقت 6 نہیں باڈیز ہے اگر کہ ملیں، ہم سارے بیٹھ کر سوچیں کہ آج پاکستان پہ ایسا وقت کیوں آ گیا وکلا ہے ڈیوائیڈ کیوں ہے؟ کہ آخری اگر سوال پوچھنا، وکلا عدالت ڈیوائیڈ کیوں ہے؟ صحافی ڈیوائیڈ کیوں ہے؟ ہم تو نہیں، ہم نے سب نے کر کس دیا نے جب۔ کہا؟ او یار میں تو وکلا سوال پوچھا، تجھے میرے کو میرا سوال پوچھ نہیں، ٹائم نہیں ہے نا نہیں، اپنے اتنا۔ گریبان I have میں- argument on this۔ نہیں ہم اپنے سارے گریبان میں پہنچے ہیں۔ دیکھو، اپنے گریبان میں دیکھو، ہم نہیں، میرے خیال میں ہم سب سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھو 4 لوگ ہوتے بھی ہیں۔ تمہارے لوگوں کے کافی لوگ جو ہے یار کیا میں صحافی نہیں ہوں، میں صحافیوں میں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوں، وہ یہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو وہ ہے نا جو بیٹھ کے لگا۔ اور دیکھا نا نصرت صاحب سب سے پہلے آپ کے ساتھ کیسے وہ ہوا تھا، وہ ایک آ گئی تھی لسٹ کہ جی اس کا تو فلاں جگہ پلاٹ ہے، تو سر کتنا دکھ ہوا تھا، پھر سر آپ کی تصویریں لگا کہ کیا کیا نہیں ہوا تھا، آ گیا تھا۔ تو میرے پیارے جب صحافی مک گئے، ان میں بولنے کی بات نہ رہی، تو وکلا سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ بٹ دیر از That's بگ ڈویژن ان وکلا جو کہ نہیں سیم ان آلسو تمہارے اندر بھی جو نہیں ہمارے تمہارے اندر بھی کالی بھیڑوں کی کافی تعداد ہے، ہاں بٹ اس ریشیو میں شاید کم ہے وکلا، دیکھیں نا ایسے مت کرو۔ چند لوگ رہ گئے۔ اور اب یہ کہ اس کے باوجود میں بلکہ بہت خوش ہوں کہ بالآخر قوم کا ضمیر جگانے سوشل میڈیا کی حد تک لال ٹوپی والا آ گیا یار۔ اور یہ میں کہتا ہوں کیا ایمان تازہ ہو گیا، میں نے ان کی صورت دیکھی، مجھے اتنا اچھا لگا، چہرہ انور کا دیدار میں نے ہوا۔ کہا یار چلیں اب یہ قوم سیدھے راستے پر چلے گی۔ اسد چوائس اب بریک لے لیں، اس کے بعد سیدھا بریک، یار کمال ہے، اگلا بڑھنا بریک لال ٹوپی نہیں۔ ویلکم بیک۔ نور صاحب 8 فروری گزرا، 1 سال پہلے بھی 8 فروری گزرا تھا جس میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا، لیکن بہت بڑا احتجاج یا کوئی جلسہ جلوس وہ نظر نہیں آیا سر 8 فروری کو۔ یار لیکن وہ ثوابی کا جلسہ ٹھیک تھا، دیکھو ہاں ٹھیک ہے، ایک دیکھو تھوڑا سا نا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سے یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں نا تو ہمیں ہر صورت میں یا تو یہ اس میں کافی ہے یا نہیں ہے، درمیان کی راہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ عرض یہ ہے کہ 8 فروری کو آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے نا کہ سڑکوں پر آئے، ہاں یوم آپ سیاہ، نے یوم سیاہ منانا ہے کہ 8 فروری کو آپ کے ساتھ ڈاکہ ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ کے 8 فروری کے ہوتے ہوئے بھی آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان مذاکرات کے دوران آپ یہ مطالبے کرتے ہیں تو 2، اس میں 8 فروری کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس میں آپ اپنے کھوئے ہوئے مینڈیٹ کا رونا نہیں روتے، ورنہ آپ کی تو ڈیمانڈ ہی ایک ہونی چاہیے۔ ہاں کیا میں غلط کہہ رہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ہوں؟ اچھا، جب آپ خود ہی اپنے کھوئے ہوئے مینڈیٹ کے بارے میں پریشان نہیں ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ایک تو 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنے اور ایک 26 فروری کا بنے، تو میں آپ کے لیے لاہور کی سڑک پہ نکل کے کٹ کیوں کھاؤں؟ نہیں، مجھے اس کا جواب دیں۔ اٹس ایز سمپل۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنا نیریٹو خود ہی کاؤنٹر تباہ کر دیا ہے۔ میں آپ کی اچھا، اس کے بعد دوسری طرف جو بھی سچا جھوٹا اندر سے ملا ہوا کہہ لو، جو بھی ان کے آپ یعنی کہتے رہے، بات یہ ہے کہ ایک نہیں یار 3 مرتبہ علی امین گنڈا پور جو ہے بہرحال اپنے صوبے سے لوگ لایا، اور لانے کے بعد اس نے اٹک بھی کراس کیا، اسلام آباد بھی پہنچا، ان ادر ورڈز آخری اور آخری مرتبہ یہ ہے کہ وہ بشرا بی بی بھی تشریف لائیں۔ اور مجمع کو لے کے آیا وہ پورا ڈی چوک تک۔ اب اس کے باوجود آپ
ان کی نیت پر جو ہے وہ شبہ کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، اچھی طرح پتہ ہے. آپ ان کو جب اپنی ضرورت ہوتی ہے آپ انہیں بھرپور استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کی بار یہ ہے کہ آپ کے دل پہ جو چھری کی طرح بات لگی ہے وہ یہ جا نہیں سکتا کبھی. کبھی اس طرح تو بشرا بی بی آ گئی تھی، اور بشرا بی بی جو ہے وہ بہرحال یہاں وہ پاس ہی تھی نا ڈی چوک کے، اور آپ نے ایک دم سے ایسی ہاہاکار مچائی کہ ان کو وایا ایبٹ آباد وہ مانسہرہ سے نکلوا کے لے گئے. ٹھیک. اب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ایموشنل فیول جس کو کہتے ہیں نا، پیٹرول، جذباتی جو لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ 24 سے 26 نومبر تک یہ جو 2 دنوں میں آپ کو جو جذبہ 3 دنوں میں اور جو جوش نظر آیا. اب اس مقام پر جانے میں بہت وقت لگے گا. اچھا، دوسری بات، ایک بات بولو کہ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کو ایک ایج بھی تو تھی نا. کیا؟ وہ یہ تھی کہ وہ ہی از دا چیف منسٹر. رائٹ ناؤ دا چیف منسٹر نا. اب کیا کوئی چینج ہو گیا وہ؟ یار آپ کہتے ہیں علی امین مزہ نہیں آیا، میں جنید اکبر کو آگے کر رہا ہوں جو میری دانست میں زیادہ جیدار ہے، زیادہ لڑاکو ہے، زیادہ مزاحمتی ہے. اب جنید اکبر کے پاس تو وہ سرمایہ، وہ وسائل، وہ اتھارٹی نہیں ہے نا کہ وہ کہے کہ بھئی چلو یہ ادھر سے پیسے نکال کے وہاں لگا دو. ہاں، وہ سی ایم کے پاس پوری مشینری چیزیں ہیں، اس نے اس کو یوٹیلائز کیا. پھر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ، یعنی 26 کو تو جو ہوا ہو گیا نا سر. اب اس 8 فروری نے ایک میسج دیا. آپ 27 فروری سے یہاں بیٹھ کے اس کرسی پہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ میسج گیا ہے کہ اب یہ نکلنے جوگے نہیں رہے. بابا اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک طالب علم کے طور پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ 26 فروری کے بعد میری دانش میں، جیسے مثال کے طور پر، میں پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں، میں مصر ہوں کہ ان کو 8 فروری کے دن عالیہ حمزہ جو نئی آرگنائزر پنجاب کی بنائی گئی ہیں ان کو اجازت دے دینی چاہیے تھی کہ وہ اقبال پاکستان اگر وہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے تو خیر اب کام ات چک دی نا سر. پنجاب پولیس نے 1 ہفتہ پہلے لسٹ 12 سال کے بچے اٹھا یار میرے پیارے دیکھو بس لوگوں کے گھروں کی دیواریں یار یہ بھی شیم فل ہے. اس پہ کوئی شخص نہیں کہہ رہا کہ وہ درست ہے، لیکن ایک میری بات بتاؤ نا، تم شروع ہوتے ہو ثوابی، وہاں بھی نہیں ہو سکتا. مصیبت وہ ایک اچھا کراؤ تھا. میں اس کو، یار میرے پیارے تم ایک بات نہیں سمجھ رہے. ثوابی میں اگر آپ 8 فروری یوم سیاہ منانا ہے، 8 فروری کو 10 لاکھ لوگ بٹھا دو، 1 کروڑ نہیں کہہ رہا، اور وہ کہیں کہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. 10 لاکھ نہیں سن، 20 میرے خیال ہے شاید کل. بابا 10 لاکھ کا مجمع بہت بڑا نہیں مجمع لاکھ 10 لاکھ کی گل نہیں سی. میں بتا رہا ہوں کہ 10 لاکھ کا مجمع بہت بڑا ہوتا ہے. اچھا، اور وہاں تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جی یہاں تو ہمیں جی پولیس نے جو ہے، ساری مشینری ان کی، حکومت ان کی. اچھا، اور اگین سمجھ نہیں آتی وائی آل دا ٹائم اٹس ثوابی. ہاں، تو کسی اور شہر کا آپ نہیں، یعنی پشاور از دا کیپٹل نا. کوہاٹ کر لیں آپ، بنو میں کر لیں، چلو بنو میں خطرہ ہے، کوہاٹ کر لیں، یار پشاور از ڈی دا آئی خان کر کیپٹل. لیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک تحریک بنانا ہے تو آپ کسی ایک مقام کے اوپر تحریر اسکوائر بنانا چاہتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے نا. چلیں جی، آپ کو قاہرہ میں جگہ نہیں مل رہی، میننگ اسلام آباد. ہمارے کانٹیکسٹ میں اسلام آباد ہے نا کیپٹل، ہاں ٹھیک ہے، لیکن پشاور از اے کیپٹل، ہسٹورک سٹی ہے، اتنا ہی قدیم شہر ہے جتنا دمشق ہے. میسج کل 8 فروری کا کیا گیا اب حکومت کو؟ میسج یہ گیا کہ تحریک انصاف ڈیوائیڈڈ ہے، کنفیوز ہے. دیکھو، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جب یعنی کہ پنجاب کی پولیس اور انتظامیہ اب جب تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ لفظ اوور کل، مطلب کہ ہتھوڑے سے مکھی مار رہا استعمال کر رہا ہوں، اس کا جب ہم ذکر کریں نا تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بات بتائیں. چلیں جی، واقعی
بہت ظلم کیا ہوگا پنجاب پولیس نے. خیبر پختونخوا میں کس نے روکا جی؟ وہاں رزلٹ یہ ہے. تو آپ نے دیکھا تھا. ہاں اچھا، اور پھر دوسرا یہ کہ جلسے سے کیا ہو جاتا ہے. اب آج بھی جیسے کہ کیا فائدہ ہوا. دیکھو وکلاء نے واقعی آنا تھا، تو آج تاریخ ہے منڈے، 10 فروری نہیں دن ہے، سوموار. ہاں ہفتہ اور اتوار چھٹی تھی. تم کراچی سے بھی وکیل ہوتے، کوئٹہ سے بھی ہوتے. دیکھو ایک تحریک ہوتی ہے نا، تحریک بیٹھ جاتی ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ جی ہم نے یہ ختم کر دی ہے، آج کا دن کا ہمارا، آج کی کارروائی پڑ گئی، یعنی معافی چاہتا ہوں. اور اس میں یہ کہ جی اب ہم اس وقت کریں گے جب نوبند تیل ہوگا، یعنی نوبند تیل اس وقت ہوگا جب سپریم کورٹ کا فل بینچ 26ویں ترمیم کے خلاف ہماری پیش کردہ اپیل لگائے گا. اچھا بھائی وہ نہ لگائیں، وہ لگائیں آئینی بینچ کے سامنے، پھر کیا کریں گے؟ گھر پہ بیٹھے رہیں گے. دیکھو ہمیشہ احتجاجی تحریک کے مقاصد بڑے واضح ہونے چاہیے. پی ٹی آئی اس میں کنفیوز رہے. پی ٹی آئی اور لیڈرشپ کی بڑی 8 فروری کو جس طرح کھیلنا تھا نہیں کھیلا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور کو ریموو کیا گیا تھا تو ان کو صرف پارٹی صدارت ہی سے نہیں، سی ایم شپ سے بھی کیا جاتا. دیکھو ہمارا جو مزاج ہے وہ خاص اس کی سرشت کا ہے نا. بہرحال لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تو بنے ہی بنے، لیکن پارٹی کی صدارت نہیں چھوڑی انہوں نے. ہاں رہے وہ. قائد اعظم کو گورنر جنرل بنا کے بلکہ گھر بٹھا دیا تھا. نہیں اور سیاست اتنی ظالم چیز ہوتی ہے بابو، کیا بات کر رہے ہو تم؟ نو کامنٹس. نہیں آگے بڑھتا ہوں. میں اس بحث لا حاصل میں نہیں پڑھنا چاہتا. نہیں یہ لا حاصل بحث ہے. یہ نہیں پڑھنا مجھے اس بحث. نہیں اچھا کیا میں نے غلط بات کی ہے؟ نہیں پھر مجھے لوگ کہیں گے کہ قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا گیا آخری وقتوں میں، وہ بھی بیان کرنا چاہیے. تو کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرے پاس سوال ہے نا، اس لیے یہ بحث لا حاصل ہے، اس کو چھوڑ دیں. لیکن میرا ماضی ہے، میرا ماضی ہے، تلخ بھی ہے پر میرا ماضی ہے. نہیں تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو اگر ہٹانا ہی تھا تو پھر بریک کا کہہ رہا ہٹاتے. ہے بریک کا کہہ رہا ہے. عمران خان صاحب نے آج آپ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ میں نے خط کیوں لکھے. اچھا جمع کا سیگا استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے 2 خط ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری راستے سب ختم کر دیے گئے ہیں، لہٰذا میں نے تو خط سے کیا یعنی فرہاد والی نہر کھل جائے گی؟ ان کا اس لیے میں نے نہیں کیوں، میں نے کیا بتانے کو خط لکھے؟ اس ملک میں سسٹم نہیں چل رہا. اچھا تو اس سے پہلے نہیں بتانا، یہ علم نہیں ہو پا رہا تھا کسی طرح. ایک طرف 8 فروری کل سے مطلب کہ تم جان بوجھ کر، وہ بھی اپنا بادشاہ آدمی ہے، جو ان کا دل ہے وہ کہہ دے. مطلب بات یہ کہ آپ کے خط لکھنے سے انہیں پتہ ہونا ہے. اگر تو سب کچھ وہی کر رہے ہیں بقول ان کے اور سسٹم نہیں چل رہا ہاں تو وہ آپ کے خط سے ہی ان کو پتہ چلے گا. ہاں کیا خیال ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا جی سب کچھ جعلی ہے، پارلیمنٹ، صدر، وزیر اعظم. تو ادھر چو بٹھائے کیوں ہوئے جو اپنے بندے باہر کو ڈولنا ہمارا یوں کیوں اس کا آج بھی دیکھو انہوں نے بائیکاٹ کیا، احتجاج کیا انہوں نے. یار لیکن بھائی میرے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 47 کی اسمبلی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی بھی چھوڑ دیں نا. آپ اگلا مشورہ دے رہے ہیں. چلیں جی نکلے سسٹم سے نکلے، ایک بریک. سسٹم میں بھی رہنا. اور ویلکم بیک. نو صاحب ٹرمپ کا بیان جو واٹر فرنٹ کہتے ہوئے غزہ کے معاملے پہ اس نے دیا تھا، اچھا مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ جوش خطابت میں، اب 3 دن سے میں کچھ کی ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں، وہ کوئی جوش خطابت میں نہیں ہے. مجھے تو وہ اس کی کچھ پڑھی لکھی جو آپ نے بھی حوالہ دیا تھا جیرڈ کرشنر کا جو انٹرویو 1 سال پہلے کا تھا. تو ٹرمپ صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے غزہ کے بارے میں ضرور تمہاری بات کا جواب دوں گا، لیکن کہتے ہیں نا اپنی فکر کرنا تھا. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ آج کل پتہ ہے نا اس کا تمہیں میجر ڈومو جو بنا ہوا ہے ڈوگی اسکواڈ، نہیں وہ ڈومو ایک میجر ڈومو ہوتا ہے جس کو آپ اپنا فرض کرو تم نے کنڈا ایک رکھا ہوا، کنٹرول دے دیتے ہیں ایکشن پلان کا، یا یہ کہ تمہارے وہ یہ بھاگ دوڑ کرتا ہے. ایک انگریزی کا ایکسپریشن ہے، آئی ایم سوری ٹو یوز اٹ فار یو، میں بھول جاتا ہوں، تم نے 6 ایم فل کر چکے ہوئے. خیر وہ ایلان مسک صاحب ڈوگی والے، اس نے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ لکھا ہے کہ ہم نے ابھی یہ پتہ چلایا ہے، یعنی اس کی ٹیم نے،
کہ فیما یہ فیڈرل ان کی آرگنائزیشن ہے لوگوں کی مدد شدت کے لیے، اس نے $59 ملین جی وہ یہ کہتا ہے کہ گزشتہ ہفتے نیو یارک کے مختلف لگژری ہوٹلز کا لفظ اس نے، مہنگے ہوٹل استعمال کیا ہے جہاں پر کہ انلیگل مائیگرینٹس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ پیسے بھیجنا جو ہے یہ قوانین کی خلاف ورزی ہے، انسبارڈینیشن ہے، یعنی حکم عدولی ہے صدر کے حکم کی۔ یہ جو پیسہ تھا یہ صرف امریکہ میں جو لوگ یہ ابھی آگ واگ جو سیلاب اور آگ اور بارش کی وجہ سے ان کے جو لیے لوگ، ہے، ہاں ان کے لیے لہذا اب ہم ان پیسوں کو واپس لے رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ میں اس میں کیوں پریشان ہوں۔ نیو یارک میں ایک ہوٹل ہے، یاد ہے آپ کو، روزاویلٹ؟ اس کا تو نام نہیں ہے اس میں۔ نہیں تو یہ آپ کو خیال ہے کہ روزاویلٹ وہاں پہ یعنی منجی بستر ہوتا نہیں مجھے اس میں آپ ایک روزاویلٹ از اے لگژری ہوٹل ہے، لیکن آپ بتا بھی چکے ہیں کہ وہاں امیگرینٹس ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ہم پہلے اس پروگرام میں ڈسکس کر یہ اسی کا ہی تو ذکر کر رہا ہے میرے پیارے بھائی۔ وہ صرف اس نے نام نہیں لیا، چونکہ ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی ایک دو ہوٹلز ہوں گے نا، لیکن جہاں تک یہ جو وہ بات کر رہا ہے تو پی آئی اے کا جو تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں، تھوڑے بہت نہیں خیر کافی ہیں جو انہوں نے دے رکھا ہے ٹھیکے پہ، تو اس نے پہلے ہی ہماری تو یعنی کہ جو آ رہے ہیں چار پیسے وہ بھی بند ہو جائیں گے، وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ موجود بھائیوں کو جنہوں نے کہ جن کا اتنا حلقہ اثر ہے ٹرمپ سے فون تو نہیں کروا پائے، تو تھوڑی سی مدد کریں خدا کے لیے، انہیں بتائیں کہ جی یہ جو ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں لوگ آپ کم از کم ہمارے ساتھ اتنے ظلم تو نہ کریں۔ سر دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ابھی بھی یہ کہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں، میں نے تو ہر صورت میں، لیکن اب اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے بھائی، تم فوج کا تری فوج تو نہیں، وہ تو اسرائیل خالی کروا کے دے گا۔ ہاں وہ تو نیتن یاہو نے بھی کہہ دیا کہ انٹرویو میں، تو پھر یہ امریکی پیسہ تم تو کہتے ہو کہیں اور نہیں لگانا، جیسے ابھی یہ تو یہ تو کہتا نہیں، وہ ہے جیسے کہتے ہیں یہ پلاٹ لے لیا نا تو اس پہ انویسٹر آئیں گے، دنیا بھر سے آئیں گے۔ مطلب نیتن یاہو نے بھی شاید ایسا ہی کچھ انٹرویو میں کہا ہے کہ نو امریکن منی، نو امریکن فورس۔ سنو میری بات، دیکھیں یار ذرا تھوڑا سا ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، ایسے ہی ذرا اللہ میرے منہ میں خاک، یار یہ کس طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں، ذرا سوچو تم۔ یہ کہے کہ بھئی یہ میں اپنا بنا رہا ہوں جگہ، اور دنیا بھر میں سے جو بھی آئے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے، یعنی کہ یہ پلاٹ ہے تیار ہے بنا بنایا، اپنی مرضی کا ڈیزائن کرو، آرکیٹیکٹ کرو، یہ وہ، اور یہاں پہ تم مکان بناؤ رہو، اور اس کے عوض میں تمہیں امریکن سٹیزن شپ بھی دوں گا۔ تیسری دنیا کے کتنے ظالم شفاق لوگ سارا دکھ درد بلاتے ہوئے فلسطینیوں کا غم اور ان کا بچوں کا غم سب کے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے اس کو عملی جامہ پہنا۔ کیسے دنیا کھڑی ہو جائے گی سر، کیسے ابھی تک کھڑی ہوئی ہو جائے گی نا، ابھی تو خیر ہوا میں باتیں چل رہی سر، ابھی ہوا میں باتیں چل رہی ہاں، حزب اللہ کو کچھ ہوا تو ایران تباہ و برباد کر دے گا، حزب اللہ کا کیا ہوا تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ایران کہاں ہے؟ ایران اصلی، اور مجھے ابھی بھی یہ شبہ ہے، ایران ایک مجھے پورا شبہ ہے کہ یہ غزہ پہ ایک دیکھو فوجی حکمت عملی میں چیز ہوتی ہے ڈسپشن، کہ ایک پاس اس کو ہماری پنجابی میں جس کو کہتے ہیں سجی بخا کے کبھی ہاں مارنا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بھائی صاحب، کہ ڈپلائمنٹ ایک سیکٹر میں ہو رہی ہوتی ہے، ہم اٹیک دوسرے سیکٹر پہ ہو جاتا ہے۔ بھائی صاحب اس وقت ایران کی جو کرنسی ہے ریال، ایرانی ریال، وہ اپنی تاریخ کی بدترین سطح پہ گرا ہوا ہے۔ ایک ریال یعنی $1 کے بدلے آپ کو اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 8,92,500 ریال ملیں گے بھائی، میں بتا رہا ہوں 8,92,500، یہ تازہ ترین $1 کے، $1 کے ہی بس آپ کو یہ ریال ملیں گے، اور جو ریٹ آف انفلیشن ہے وہ 40% ہے، افراط زر، مہنگائی کی شرح۔ یہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ میرا ماتھا اس لیے ٹھنک رہا ہے، اللہ میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، میں نہایت ہی
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں درد مندانہ کہ میرے منہ میں آئی بات غلط ثابت ہو، کہ کل بہت تفصیلی انٹرویو دیا ہے نیتن یاہو نے، ہاں اور اس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تو ہمارے بہت، یہ تو تمہیں پتہ ہے نا کہ ایران یہودیوں کو جب رومنز نے نکال دیا تھا تو کس نے ان کو کہا تھا کہ میرے ہاں آؤ میں تمہیں پناہ دوں؟ کرسچنز ایران۔ نہیں، نیتن یاہو نے غزہ کے اٹیک کے بعد بھی کہا تھا نا، ایرانی عوام ابھی سے اس نے خطاب کہا، کیا تھا، اس نے کہا ہم نے شو میں ڈسکس کیا، وہ دو بندے اس نے جو ایرانی ہیں، عوام سے خطاب کیا تھا کہ آپ بابا کی خیر خواہی لیکن چاہتا ہوں جو آپ کو کے میں لیے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس خطاب کے بعد، یہ اس نے کل انٹرویو میں کہا ہے، خطاب یاد آ گیا نا آپ کو، ہم یہاں وہ discuss یار کر رہے سنو تو صحیح، اس نے اس خطاب کا حوالہ دیا اور اس نے کہا کہ اس خطاب کے بعد سے مجھے لاکھوں ایرانیوں نے خیر مقدمی پیغامات بھیجے ہیں اور کہا جی زبردست، آپ نے تو کمال کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ ایران کے یہ جو مٹائرے ساتھی تھے 10 seconds حزب اللہ کا تو کر لیا، اب حماس رہ گیا 5-6 منٹ، نہیں، اس نے بھی حماس کو کہا کہ موک گئی آخری سانس انہوں نے کہا آخری سانسیں ہیں۔ ہاں تو اس کے بعد یہ کس طرف کا رخ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ کہانی جو بلڈ کر رہے ہیں، جو میں تمہیں بار بار کہتے جا رہا ہوں کہ اب یہ بننے والا ہے۔ بابا ایران پہ یہ الزام لگ رہے ہیں کہ وہ 8-10 دنوں میں ایٹم بم بنا کے چلا دینے کے چکر میں، اسی لیے تو پاکستان کو گھسیٹا جا رہا ہے، جو یار سابقہ میں نے پروگرام میں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ ناظرین، ٹائم ختم ہو گیا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔